अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। पीर से जुमेरात तक आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आते हैं नए मौजू के साथ। आज का जो प्रोग्राम है वो इंतहाई अहम इस नौयत से है कि मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 4 हफ्ते में 5 हफ्ते में बहुत इल्ज़ामात की बौछार हो चुकी है एक दूसरों पे, और अब लग ये रहा है कि इस मुल्क में सीक्रेट काउज शायद ही कोई बचे। लेकिन फैक्ट ये है कि जिस तरह विकी लीक्स आया और उसने सबके ऊपर गंद वंद उछालना शुरू कर दिया, अब हमारी अपनी लोकल लीक्स शुरू हो गई हैं और एक फैशन सा बनता गया है कि जिसका दिल करता है वो किसी मुखालिफ के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है या उसका जवाब उस तरह से देता है। लेकिन जो एलिगेशंस लगाई जाती हैं उनके मुकाबले में काउंटर एलिगेशंस तो बेइंतहा आ जाती हैं। उन एलिगेशंस में से काफ़ियों का जवाब नहीं आता और वो तशनकी रह जाती है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं, मसलन डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं, काबिल एहतराम शख्सियत हैं, लेकिन वो टेलीविज़न की अखबारों की हद तक तो एलिगेशंस लगा रहे हैं। वो ऐसी कौन सी मजबूरियाँ हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते? पाकिस्तान के अवाम को असल हक़ाइक़ कब पता चलेंगे? मैंने 3 ऐसे लोगों को आज अपने पास दावत दी है जो किसी न किसी तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के साथ मुंसलिक रहे हैं। तीनों का बहुत बड़ा नाम है। मुझे लाहौर में ज्वाइन किया है जनाब आरिफ निज़ामी साहब ने, एडिटर हैं पाकिस्तान टुडे के, बहुत मायानाज़ अखबार है हमारा, लाहौर से है। मुझे एक इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं नसीम ज़हरा साहबा, डायरेक्टर करंट अफेयर्स हैं दुनिया टेलीविज़न की, और अपना इनका टॉक शो है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और कॉलमिस्ट भी हैं। मुझे ज्वाइन किया है फॉर द फर्स्ट टाइम कराची से मोहतरम कामरान खान साहब ने। जियो टेलीविज़न जो पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है इस वक्त, उसके ये रुए रवां हैं, अपना शो करते हैं वहाँ पे, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में गालिबन सबसे ज़्यादा करप्शन के ऊपर ख़ास तौर पे इस मुल्क में स्टोरीज़ जो हैं वो कामरान खान ने आज तक दी हैं। कामरान, आपसे ही मैं पहले शुरू करता हूँ कि ये जो अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा कि अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को किसी तरह तोड़ना है, तो अब इसका जवाब नहीं हमें मिल रहा। क्या फ़ैसला अमेरिका ने उनकी जमात और उनके साथियों और उनके रुफ़ाका के साथ मिलकर किया है कि उनसे छुपा कर किया है? और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इतनी देर के बाद क्यों इसका हवाला दिया? जब वो खुद वज़ीर थे तब क्यों नहीं दिया? जी देखिए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने तो मेरे ख्याल में ख़ुद वो नहीं कह रहे कि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तोड़ने का फ़ैसला किया है। उनके बकौल उनसे ये बात अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन में की थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तोड़ने का फ़ैसला किया है, और अब इसके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी है। और इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था पीर मजहरुल हक का। वो एक शख्सियत ऐसे थे जिनका नाम आया कि वो अगर दो टोक अंदाज में कह देते कि उनके सामने ये बात हुई थी तो शायद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस इल्ज़ाम को शायद मज़ीद तक़वियत मिलती। लेकिन मजहरुल हक साहब ने भी ये करने से इनकार कर दिया है, वो बिल्कुल फ़र्म तरीके से ये बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ाम जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा लगा रहे हैं इसको वो एट्रीब्यूट कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ। और अब इस किस्म के इल्ज़ामात के अमेरिका ने पाकिस्तान को तोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ ये जो गॉसिप फैक्ट्रीज चलती हैं उसमें ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट गॉसिप है जो कि हर वक्त हम सुनते रहते हैं। इसमें ना कोई नई बात है। और देखिए, चाहे हमारे जितने ज़िम्मेदार लोग हों या गैर ज़िम्मेदार लोग हों, आम शहरी हों, हम लोग बात करने से पहले एहतियात नहीं बरतते हैं। ना हमारे ज़िम्मेदार लोग जब वो मीडिया में भी बात करते हैं तो वो एहतियात नहीं बरतते। तो प्राइवेट डिस्कशन के अंदर भी इस किस्म की बात होना, ना ये कोई अनहोनी बात है, ना इसमें कोई अजूबा है, और ना ही ये चौंका देने वाली बात है। ऑब्वियसली इस वक्त इसकी सराउंडिंग्स और इसका बैकग्राउंड ऐसा बन गया है, ना इट्सेल्फ ये इल्ज़ाम कोई बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ना ही ऑब्वियसली इसकी कोई क्रेडिबिलिटी या इसकी कोई बात जो है, ऑलमोस्ट ये एक इस वक्त तो एक र्यूमर है एट बेस्ट, या फिर आप इसको एक जोक कहें। अरुण निज़ामी साहब, बात यह है कि इल्ज़ामात तो हर तरफ से लग रहे हैं और लोग कह ही जा रहे हैं कि जनाब फलां ने सच नहीं बोला या झूठ बोला या हाफ ट्रूथ है, होल लाइज नहीं है। अब उन इल्ज़ामात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते लोग, या वहाँ पे क्यों नहीं केस करते, या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुओ मोटो करता? ये इस मुल्क में कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें या फैशन में रहेंगी? देखिए मुबश्शिर लुकमान साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए उसमें एक ख़त था जो टोनी ब्लेयर के नाम है मसलन, एक 12 मई के हवाले से कुछ बात थी। तीसरे जिस तरह का कामरान साहब ने बताया वो जो एक के पाकिस्तान तोड़ने की बातें जो की गई, अब ये बातें ऐसी हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस तारीख की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور آپ دوستوں نے اس کو لائیو دکھایا سب نے بڑے اہتمام کے ساتھ. لیکن الطاف حسین صاحب نے بھی ان الزامات کا جواب دینا براہ راست مناسب نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے بلا واسطہ طور پہ ان تینوں باتوں کا جواب دیا. مثلاً 12 مئی کا معاملہ انہوں نے جماعت اسلامیہ اور حقیقی کے سر تھوپ دیا. پاکستان توڑنے کی انہوں نے کئی ایسے، جس طرح کامران صاحب نے کہا، یہ تکیہ کلام بن گیا. اٹلانٹک کے ایک آج سے 30 سال پرانے آرٹیکل کا حوالہ دے دیا. اب ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے سیلے گیریسن نے ایسی باتیں کر چکا ہے، تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی. لیکن تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ ایک دم وہ ISI اور فوج کے سب سے بڑے حامی بن گئے کہ ہم مل کے سپر پاور کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ایسے لگتا ہے. اور آپ کو ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں ایک دلچسپ بات میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے قرآن شریف اٹھایا. مجھے ان کے کلاس فیلو ملے جو تھے، انہوں نے ایک دلچسپ بات کہی کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہے کبھی، کوڑی؟ سندھ میں کوڑی کہتے ہیں جھوٹ کو. تو جو جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں ان لوگ کہتے ہیں کوڑ قرآنی. تو یہ اپنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی قرآن اٹھا لیتے تھے. اب یہ نیا فیشن بن گیا کہ سیاست کے اندر آپ قرآن اٹھائیں. قرآن ایک مقدس کتاب ہے. الطاف حسین صاحب نے بھی اس کا استعمال کیا جس پہ اعتراض ہوا. زرداری صاحب نے بھی قرآن اٹھایا کہ جی وہ نواز شریف کے ساتھ. اب یہ کوڑ قرآنی بھی چل رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ گوئبلس کا جو ایک کال ہے بڑا پرانا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ بھی سچ معلوم ہونے لگے. اب اس میں آپ دیکھ لیں الطاف حسین صاحب نے جو باتیں کہیں، اس میں نہ انہوں نے اس خط کا جواب دیا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. 12 مئی کے بارے میں انہوں نے، سب نے دیکھا کہ کیا ہوا 12 مئی کو. تو اصل میں یہ سیاستدان حضرات جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پبلک کی میموری ہے وہ بڑی شارٹ ہے اور بڑی ریلیٹیو ہے. اس لیے آپ جس طریقے سے ان کو الو بنائیں، اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ جھوٹ جو ہے سچ معلوم ہونے لگے. نسیم زہرا صاحبہ، مجھے صرف بڑی کوئکلی یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیوں ہیسیٹیٹ کر رہی ہے سو موٹو لے کے نہ بلانے پہ، اور وہ خود اپنی مرضی سے کیوں نہیں جاتے وہ ایویڈنس لے کے جو ان کے پاس ہے کورٹ میں چلے جائیں؟ انہوں نے جہاں تک ذاتی طور پہ جانے کا تعلق ہے وہ تو انہوں نے کلیئرلی کہا کہ میری کنڈیشن ہے میڈیا آئے. اور جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے مبشر کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ سپریم کورٹ ان کو ضرور بلائے گا. اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے جو ایویڈنس پیش ہو رہا ہے وہ فی الوقت جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ونس سپریم کورٹ از تھرو ود دس، مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ انہیں بلائے گا. کامران خان، مجھے یہ بتائیں، آپ ایک صحافی بھی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں. میں اگر یہ کہوں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ کرپشن کے اوپر سٹوریز کی ہیں، مختلف اداروں پہ کی ہیں، چاہے PIA ہو، چاہے ریلویز ہو، چاہے کچھ اور ہو. کبھی ان کا فرق بھی پڑتا ہے آپ کی سٹوریز کا، یا جی یہ صحافت کا ہم یہ سارا کر رہے ہیں، اس کا کیا عوام کو فائدہ ہوتا ہے، یا ان لوگوں پہ کیونکہ یہ تو اتنی ڈٹائی سے چل رہے ہیں؟ جی فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن اگر فرق کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ اصلاح ہو تو وہ تو ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ جن لوگوں کے بارے میں یہ خبریں آتی ہیں، جن کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، وہ خود عنان اقتدار پہ بیٹھے ہوتے. وقتی طور پر فرق نہیں پڑتا، لیکن جو سب سے بڑا فرق پڑ رہا ہے اب ٹیلی ویژن کے تھرو، پہلے ہم اخبارات میں لکھتے تھے اور اس کا بہت زیادہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب بچے کو پتہ چلتا ہے کہ کرپشن کتنی پھیل رہی ہے، یا کرپشن کے بارے میں جو ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں وہ کتنے کریڈیبل ہیں. حکومت کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے کیونکہ حکومت اس کا جواب نہیں دیتی، کوئی کریکٹیو میجرز نہیں لیتی. اس لیے فرق اس کا بہت پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں جیسا ہوتا رہتا ہے کہ جب حکومت جاتی ہے تو پھر ان خبروں کو، جیسا کہ ہم پچھلے 25-30 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ پھر ان خبروں کو نکالا جاتا ہے، پھر ان کی تحقیق کی جاتی ہے، اس کی بنیاد پہ مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. کبھی کبھی تو ان خبروں کی بنیاد پہ حکومتوں کو ختم کرنے کی بھی بات کی گئی ہے، لیکن اس کا بھی سیاسی مقصد ہوتا ہے، اپنے سامنے والے کو اس دباؤ میں لانے کا. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان الزامات کی جڑ تک پہنچا جائے اور ادارتی طریقے سے ان کی باقاعدہ تحقیق کی جائے اور اس کے نتیجے میں جو ملزمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس حد تک ضرور فرق پڑتا ہے کہ حکومت کا امیج خراب ہوتا ہے، حکومت کے جانے کے بعد ان کے لوگوں کے خلاف تحقیقات ہوتی ہے، حکومت کے لوگوں کے خلاف تحقیقات ہوتی ہے، جیلوں میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی پاکستان میں ان الزامات کی جڑ تک، آخر تک
نہیں پہنچا جاتا. اسی لیے یہ الزام جو ہے یہ صرف الزام کی حد تک ہوتے ہیں, ان کی سیاسی اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ادارتی یعنی کہ ادارے ہو جو کہ ان الزامات کی تحقیقات کرتے ہوئے ان کی جڑ تک پہنچے, جیسے بھارت میں سی بی آئی ہے, جیسے یو ایس میں ایف بی آئی ہے, جیسے برطانیہ میں سیریس فراڈ آفس ہے یا اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے, پوری دنیا کی جمہوریتوں میں مہذب ممالک میں ایسے الزامات کو سیاست سے الگ کر کے ان کی جڑ تک پہنچ کے ان کی تحقیق کر کے اس میں مقدمے قائم کر کے سزائیں دلا کے ان چیزوں کی حد تک پہنچا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے ان الزامات کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اچھال دیا جاتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کیسے مقدمات یہاں پر ہمارے ہاں ہوئے ہیں. ہمارے ہاں نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا گیا, ہمارے ہاں کتنی سیاسی جماعتیں جن کو بند کیا گیا, بے نظیر بھٹو کی 2 حکومتیں ختم ہوئی ہیں, کرپشن کے الزامات میں ختم ہوئی ہیں. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی, ان پہ دہشت گردی کا الزام لگا دیا گیا, جہاز اغوا کرنے کا الزام لگا دیا گیا. تو یہ الزامات ضرور رہے ہیں. خود ذوالفقار مرزا کے خلاف جب یہ اپوزیشن میں تھے اور روپوشی میں تھے, ان پہ قتل کے مقدمے بھی تھے, ان پہ منشیات کی اسمگلنگ کرنے کے بھی مقدمے تھے, لیکن یہ مقدمے ضرور قائم ہوئے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتے, حکومت تبدیل ہو گئی, اور پھر ان مقدموں کے لیے این آر او جیسے تحفے, اس قسم کے تحفے, یا حکومت خود آ کے عدالتوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ مقدمے غائب ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان الزامات کی قطعی طور پہ کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ مزے کے لیے, چسکے کے لیے, میڈیا کے لیے, شور کے لیے یہ ضرور ہوتے ہیں, لیکن اس میں جس طرح سے مہذب قوموں کو ان الزامات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے, پاکستان اس سے کہیں دور ہے. نسیم زہرا, یور ٹیک آن اٹ. میرا خیال ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ادارتی طور پر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, لیکن مائی ٹیک از کہ ایک مورل پریشر بننا شروع ہوا ہے پچھلے میرا خیال ہے جو 3-4 سال میں ہم نے دیکھا ہے, جس طریقے سے کرپشن کے حوالے سے یا جو بھی اور یوز آف پاور کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, پہلے شاید اتنی زیادہ نہیں ہوئی. اور یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, یکدم نہیں کچھ ہوگا, لیکن جو ہو رہا ہے, جو بات چیت کا جو ڈائیلاگ کی اپنی ایک پاور ہے, جو پبلک جو ارینا میں بات چیت ہوتی ہے اس سے جو پریشر پڑتا ہے, مجھے یقین ہے کہ اس پریشر سے ہماری جو جمہوریت ہے اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان پر ضرور آنے والے دنوں میں وی ول سی دیم موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. نسیم زہرا ہمارے ساتھ ہیں, عارف نظامی ہمارے ساتھ ہیں, کامران خان ہمارے ساتھ ہیں. ویل کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے نسیم زہرا کی. ہمارے ساتھ لاہور میں عارف نظامی صاحب اور کراچی میں کامران خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں عارف صاحب, کیا آئی ایس آئی اور دوسرے خفیہ ادارے جو ہیں وہ ان سرگرمیوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے جن کی نشاندہی کی گئی مختلف پریس کانفرنس میں, خاص طور پر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے, اور اگر جانتے تھے تو یہ ادارے کیوں خاموش ہیں؟ ان کا کام نہیں ہے ایویڈنس لے کے آنا سامنے؟ دیکھیے آئی ایس آئی جو ہے اس کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے جس کے اندر رہ کے اس نے کام کرنا ہے. یہ اور بات ہے کہ خفیہ طور پہ اس دائرہ کار کو کبھی بھی ملوث خطر نہیں رکھا گیا, اور آئی ایس آئی جو ہے ماضی میں کم از کم وہ ہر قسم کے سرگرمیوں میں اپنے آپ کو وہ ملوث انہوں نے رکھا ہے. اور کراچی کے معاملات میں بھی یہ کہنا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ لا تعلق رہی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ تو بات بالکل مسلمہ ہے. صرف یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی دور ہے اس میں جنرل کیانی نے ایک بالکل ہینڈز آف پالیسی جو ہے وہ اختیار کی رکھی ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے یہ معلوم ہے کہ آئی ایس آئی کا ایک مخصوص نقطہ نگاہ ہے نہ صرف ملکی سیاسیات کے بارے میں, جو کرپشن کی شکایات ہیں اس کے بارے میں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں, اور فوج کا بھی ایک نقطہ نگاہ ہے. اور فوج نے غیر معمولی طور پہ ایک ایسکلیشن بھی کی اور قدم آگے بڑھایا کہ آئی ایس پی آر سے ایک بیان جاری ہوا کہ وہاں پہ ایک کلنگ جو ہے ختم ہونی چاہیے, ایک اکراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے. پھر کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد زرداری صاحب کو کیانی صاحب ملے, کیانی صاحب نے دورہ کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ فوج بیہائنڈ دا سینز بالکل اس چیز کے لیے تیار ہے. اور اب وہاں پہ جو اکراس دا بورڈ اگر کوئی آپریشن ہو رہا ہے, کراچی میں تھوڑا بہت آپ کو سیمبلنس آف کنٹرول نظر آتا ہے, اس میں فوج کا بھی رول ہے. دوسرے ایک اور چیز جو ہے لقمان صاحب جو محترمہ نے ذکر کیا اور کامران بھائی صاحب نے بھی, اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہوئی ہے
کرپشن کو کنٹرول کرنے کے بارے میں وہ سپریم کورٹ کا رول ہے، گورننس کے بارے میں بھی، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور اس میں ان کا رول ہے. لیکن جہاں تک انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، جیسے انہوں نے کہا یہاں کوئی ایسا غیر جانبدار ادارہ ہی نہیں ہے. جس طریقے سے مثلا ایف آئی اے اور ان اداروں کی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، اس سے جو احتساب کا عمل ہے وہ جو عدلیہ کا ہے وہ بھی اگر بے معنی نہیں تو کافی ڈائلیوٹ ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن ایک بات میں نے کامران خان آپ سے پوچھنی ہے، کیونکہ کافی جو آپ سے جو باتیں پوچھ رہا ہوں وہ آپ کے پروگرامز کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں جو آپ رات کو کرتے ہیں، کہ رحمان ملک کی ایک ایگزامپل لے لیں آپ. رحمان ملک صاحب پہ صرف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے الزامات نہیں لگائے، ان پہ لشکری رئیسانی، جمشید دستی، شہباز شریف، نبیل گبول، اتنے لوگ جو ان کے متعلق کہہ چکے ہیں. کیا ان ساری باتوں کو سارے لوگوں کو اکراس دا بورڈ نظر انداز کر دیا جائے اور پرسسٹ کیا جائے کہ رحمان ملک کے علاوہ فار انسٹنس کوئی وزیر داخلہ ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں؟ اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے. ہماری ایسی کون سی مجبوریاں ہیں کہ ہم نہیں کرتے ایسا؟ دیکھیں رحمان ملک صاحب کے الزامات کے بارے میں، کیونکہ یہ ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف سے لگے یا لشکری رئیسانی کی جانب سے لگے، تو مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ ان الزامات کی ان کی بنیاد کیا ہے. رحمان ملک صاحب کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے ہائی پروفائل، سب سے ویزیبل، سب سے زیادہ بولنے والے، سب سے زیادہ نظر آنے والے وزیر ہیں. وہ اپنے عہدے کی وجہ سے ہوں یا یہ کہ ان کی یہ خواہش رہتی ہو. تو لیکن یہ کہ کیونکہ وہ ہر وقت میڈیا میں ہوتے ہیں، اور جو بھی شخص میڈیا کے کیمرے پہ یا اسکرین پہ نظر آئے گا، اخبارات میں نظر آئے گا، تو وہ اوپن ٹو کرٹیسزم بھی ہوگا. جتنا زیادہ وہ بولیں گے اتنا زیادہ اس میں جھول، اس میں گیپس اور اس میں لوگ نکالیں گے کہ جس میں کہ ان ویکنسز جو ہیں وہ ان کی نظر آئیں گی. میرے خیال میں جو ان کا پروفائل ہے وہ شاید زرداری صاحب کی ریکوائرمنٹ ہے، ورنہ زرداری صاحب ضرور ان کو روک سکتے ہیں. زرداری صاحب اگر ان کو نہیں روک رہے، میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کا شاید ان سے اتنا تعلق نہیں ہے، تو وہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. وزیر داخلہ رحمان ملک کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی فیصلہ زرداری صاحب نے کرنا ہے. ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جو بھی کرٹیسزم ہوتا ہے رحمان ملک صاحب کا، یا ان پر جتنے بھی الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ کیلا کھاتے ہیں تو سیب بتاتے ہیں، یا اگر وہ واٹ ایور، تو وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ریپریزنٹیٹو ہیں، وہ فیس ہیں، وائس ہیں زرداری صاحب کی. اس کی ریکگنیشن اور اس کی جو ایکنالجمنٹ ہے خود زرداری صاحب نے کی جب انہوں نے اس 23 مارچ کو، اس 14 اگست کو انہوں نے رحمان ملک صاحب کے لیے ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو زرداری صاحب ہے وہ قوم کو اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو اور سب لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہائیسٹ کانفیڈنس ہے ان کا رحمان ملک صاحب پہ، جس کو آپ ایکول کر سکتے ہیں فہمیدہ مرزا اسپیکر نیشنل اسمبلی اور سینٹ چیئرمین فاروق نائک کے ساتھ. یہ تین لوگ ہیں جن کو انہوں نے ہائیسٹ سول ایوارڈ کے لیے دیا. تو آپ کی جو شکایات، جو بھی رحمان ملک صاحب بہت جھوٹ بولتے ہیں، اگر یہ آپ کہتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ نہیں ہے وہ صحیح، تو ان الزامات کو یہ کہنا کہ یہ صرف یہ رحمان ملک کی ذات ہے، یہ میرے خیال میں ذوالفقار مرزا کو، لشکری رئیسانی کو، یا جس کو بھی ان کے خلاف تنقید کرنی ہے، ان کی پارٹی کے لوگوں کو، ان کو ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اس کا ذمہ دار پریزیڈنٹ زرداری کو بنائیں، جنہوں نے ان کو انٹیریئر منسٹر بنایا، ان کو آج تک انٹیریئر منسٹر رکھا، ان کو سارے اہم کام وہ سونپتے ہیں، ان کے وہ سول ریپریزنٹیٹو ہیں. زرداری صاحب جب پرائیویٹ دورے پہ یو اے ای جاتے ہیں تو رحمان ملک صاحب وہاں جاتے ہیں. کامران خان صاحب معذرت کے ساتھ میں اس سے زیادہ چپ نہیں رہ سکتا، پاکستان پیپلز پارٹی میں کس شخص میں ہمت ہے کہ زرداری صاحب کے خلاف بات کرے؟ یہ تو بجا بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے خلاف کیا، یہاں تو ذوالفقار مرزا کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر رہا. ویسے تو بیچارہ وہ منظور وسان کل بولا کہ وہ جاہل ہے، پڑھے لکھے جاہل ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ان پر بڑے ڈائریکٹ اٹیک ہو گئے، لوگوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا کہ بھائی آپ کچھ تو بولیں، ورنہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ کوئی بولے. ہمارے یہاں پولیٹیکل کلچر کے اندر کسی کے خلاف بولنا جو ہے وہ ناممکن ہے. یہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن کہ آپ سوچیں کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا جاوید ہاشمی نے کچھ ہمت کری کہ کوئی شخص اٹھے گا وہ نواز شریف کے خلاف بولے گا، کوئی شخص اٹھے گا زرداری کے خلاف بولے گا، کوئی شخص اٹھے گا ایم کیو ایم سے وہ الطاف حسین صاحب کے خلاف بولے گا. ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کا کوئی لیکن this brings me to another point نسیم زہرا صاحبہ اینڈ آپ ان کے بعد عارف نظامی صاحب. ایک ہی سوال جب میں بریک سے آؤں گا وہ یہ ہے کہ اس ملک میں الزامات ہم لگا دیتے ہیں اور اکثر ان میں سے جھوٹے الزامات بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ سارے الزامات صحیح ہوں. جیسے خود کامران خان نے کہا کہ ہر الزام کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے. تو ایسی صورت میں کیا کوئی ایسا جوڈیشل کمیشن نہیں ہونا چاہیے جو ان سارے لوگوں کو بلا کے ان الزامات کی تحقیقات کرے، تاکہ اگر غلط الزام لگانے والا ہو اور ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہو اپنے الزامات سے،
تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. نسیم زہرا, میں نے بریک میں جانے سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر غلط الزامات لگاتے ہیں ان کے اوپر قانونی چارہ جوئی ہو تو کیا اس ملک اور قوم کے لیے بہتر نہیں ہے؟ اس میں مبشر یہ دیکھیے, آپ کے پاس قانون تو ہے, آپ کے پاس لائبل لا ہے, ملک میں قانون تو ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ غلط بات, ان کو لگے کوئی غلط بات ہے, اس کے خلاف ایکشن لیں تو ایکشن تو آپ لے سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ اسٹاپنگ پیپل. یہاں بہت سے وہ تو کیسز نسیم چلتے رہتے ہیں نا, وہ تو صدیوں تک نہیں ریئلائزیشن ہوتی نا ان کی. تو لیکن اس سے ہٹ کے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا مثلاً جو دیکھیے جو ملک میں لوگ ہیں اور جس طرح سے وہ قانون کو استعمال کرتے ہیں, the law is going to be only as good as the people who are deciding to use it. تو ایشو تو یہ ہے, دیکھیے یہ ایک, میں تو پھر کہوں گی یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. میں آپ کی بھی باتیں سن رہی تھی, آپ نے بات کی کہ ISI کے حوالے سے بات کی, رحمان ملک صاحب کے حوالے سے بات کی. دیکھیے JIT کی رپورٹس تو آئیں نا, جب JIT کی رپورٹس آئیں اس وقت سب نے کہا پچھلے کچھ ہفتوں سے کہ کچھ ایکشن نہیں ہو رہا, کچھ ایکشن نہیں ہو رہا. آصف علی زرداری صاحب کی بڑی کلیئر ایک پولیٹیکل آبجیکٹو یہ تھا کہ MQM کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو اس دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو پولیٹیکل آبجیکٹو ہے, اور دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے پولیٹیکل آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کلیش تھا بٹوین گورننس اور پولیٹیکل آبجیکٹو اور رول آف لا. اور زرداری صاحب نے بڑی کلیئرلی ایک چوائس ان کی تھی کہ مجھے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کو اچیو کرنا ہے, اور اس کے مفاہمت کی سیاست کہ سائے تلے ہم نے دیکھے کہ پرابلمز کمپلیکیٹ ہوئے. اور رحمان ملک صاحب جیسے انہوں نے کہا, کامران خان نے, ہی از 100% آصف علی زرداری صاحب کا امپلیمنٹر آف ہز پلانز, اور وہ اسی لیے وہاں بیٹھے ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا ایشو آف لا, میرا نہیں خیال کہ نیا قانون ایشو ہے. دیکھیے آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے, آپ کے پاس پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں, آپ کے پاس امبڈسمین ہے, آپ کے پاس کورٹ ہے, آپ کے پاس ہر قسم کے ادارے ہیں. ان کو مضبوط بنائیں اور لوگوں میں ریڑھ کی ہڈی ڈالیں کہ جب ایشو پرابلم کا ہو تو پھر کھڑے ہوں اور اس ایشو پر ایکشن لیں. پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے عارف صاحب, میں ذرا سا پروگرام میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں, مجھے پلیز ایکسکیوز کریے گا, لیکن جب میں اسٹیٹمنٹ سنتا ہوں جیسے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کہا کہ جی میں نے 3 لاکھ لائسنس ایشو کیا تاکہ لوگ اپنی حفاظت خود کر سکیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ وزیر داخلہ ہو کے ایسا کر رہے ہیں تو اس ملک کی عوام کے اوپر جو ان کے یعنی ٹیکسز لے کے آپ اربوں روپے کے خرچے تھوپ رہے ہیں پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز وغیرہ, تو پھر ان کو ڈسبینڈ کر دیں اور یہاں پہ ٹرائبل لا کر دیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو ہمارا میڈیا, جو ہم خود ہیں, ہم خود کیوں نہیں تیا پنچا کرتے ان چیزوں کا. ہمیں تو چاہیے کہ بٹھائیں سامنے, ہم تجزیہ کریں کہ 3 لاکھ لائسنس جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے سندھ کے اندر جاری کرنا, جو ہے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ڈسبینڈ کر دیں. ہماری پاکستان کے اندر جو سوسائٹی ہے وہ اتنی زیادہ ویپنائز ہو چکی ہے کہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہو رہا. اسی طرح محترمہ نے بڑا اچھی بات کی کہ جی پارلیمنٹ اور ان کو امپاور کرنا چاہیے, اور کر بھی رہے ہیں, یہ ایک قسم کی ایولیوشنری پروسیس ہے, یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ہمیں میڈیا میں اپنے رول کو ذرا تھوڑا سا ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈسکشن زیادہ اب انویسٹیگیٹو اینگلس کو پروب کرنے کی کوشش کریں. نہیں کر سکتا میڈیا, کیوں نہیں کر سکتا, اس کا جواب میں آپ کو دوں گا, لیکن اس سے میں ایک منسلک سوال جو ہے وہ لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس لیے نہیں کر سکتا. میں آخری ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بھی جو ہیں, ہم بھی خود بھی ہمارے جو قبلے نا کسی نہ کسی پارٹی کی نہ کسی لیڈر سے ملتے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہم خود بھی کوئی ایسے غیر جانبدار پلیئر ہوں اور ہمارے ساتھ ٹیم ہو اور میڈیا اونرز ہیں, ہمارے جو مالکان ہیں وہ ریسورسز کریں مہیا رپورٹرز کو, بجائے یہ سستا کام کرنے کے ڈسکشن. اپنے مالی مفاد کی طرف نہیں ہے کچھ, اس کا کسی پارٹی کی طرف ہے. کن کا؟ یعنی جو مالکان ہیں, جیسے آپ بھی ہیں, ان مالکان میں یقیناً میں اس پہ کوئی آر نہیں سمجھتا کہ میں تو ایک چھوٹا سا انشاءاللہ بڑا ہو جائے گا, لیکن جو آپ کی دوستیاں قائم رہیں گی تو جو مفادات ہوتے ہیں وہ ہماری دوستیاں, ہمارے رابطے, مالی مفادات, جب تک ہم اپنے میڈیا کو صحیح معنی میں ڈائریکشن متعین کر کے وہ رول ادا کریں گے جو انڈیا میں کر رہا ہے, جو باقی دنیا میں کر رہا ہے. میں اس پہ آتا ہوں, لیکن آپ تینوں سے میں ایک سوال کر رہا ہوں, عارف نظامی صاحب, کامران خان صاحب اور محترمہ نسیم زہرا صاحبہ,
کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس ملک میں بہت سے میڈیا گروپس ایسے ہیں, بہت سے اخبارات ایسے ہیں, بہت سے چینلز ایسے ہیں جو اپنے امپلائیز کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں, کئی مہینے تنخواہ نہیں دیتے ہیں, میڈیکل الاؤنس نہیں دیتے ہیں, گریچوٹی نہیں دیتے ہیں. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس ملک میں جو ایک اخبار نویس ہے, میں اینکر کی بات نہیں کر رہا, الحمدللہ اینکرز جو ہیں وی آر مچ بیٹر آف اینڈ وی آر لکیئر, لیکن جو جینون اخبار نویس ہیں یا رپورٹرز ہیں یا فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ اپنی ہی آواز نہیں اٹھا سکتے, تو آپ ان سے کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ ایک کوالٹیٹیو قسم کی وہ کام کریں گے؟ پہلے انتظامی صاحب. دیکھیے میں تو آپ سے بالکل متفق ہوں کہ اگر کوئی میڈیا گروپ جو ہے وہ اگر تنخواہ نہیں دے پا رہا یا بعض اوقات یہ ہو رہا ہے کہ بعض ایسے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں تنخواہ لے کے آؤ, سانو بھی کھواؤ تو آپ بھی کھاؤ. میرا مقصد ہے کہ دیر آر ریسورسز مسپینٹ, لیکن یہ جنرلائزیشن نہیں ہے. ماشاءاللہ جتنے بڑے بڑے چینلز ہیں یہ تنخواہ بھی دیتے ہیں اور بڑی بڑی بھاری تنخواہیں دیتے ہیں. آپ دونوں میں کوئی اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اپنی ڈائریکشن اس کو ٹھیک کریں. آپ دونوں میں سے کوئی کامنٹ کرنا میرا چاہیے؟ خیال ہے جی مبشر, دیکھیے کہیں یہ تو ہے نا, مل بھی رہی ہیں تنخواہیں اچھی, آپ کے پاس اخبارات ہیں, عارف صاحب بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہیں ڈان ہیں, اور مطلب یو کین نیم پیپرز. میرا خیال ہے جو ہماری ویکنس ہے میڈیا کی, ہم فالو اپ نہیں کرتے, ہماری ایونٹ بیس تھرسٹ ہوتا ہے. جب آپ نے جو لائسنسز کی بات کی, کیوں نہیں اس ایشو کو اٹھا کے آگے ہم لے کے جاتے؟ ہماری ایک جو ویکنس ہے وہ فالو اپ کی ایبسنس ہے, جس کی وجہ سے. اس پہ ایک کویسچن ہے, خان صاحب آپ نے اس بات پہ کوئی کامنٹ دینا تھا؟ جی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اور آج کل اس کی جو ساؤنڈ بائٹس ہے یا جو پکچر ہے وہ ٹیلی ویژن ہی اس کو, نیوز ٹی وی ہی اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یہاں پہ پروفیشنل جرنلسٹ کی بہت زیادہ کمی ہے, ایک ٹریننگ کی کمی ہے, ایک بیک گراؤنڈ کی کمی ہے. اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو جب آپ خبر کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے تو آپ اس کی تحقیق کیا کریں گے, اس کے بارے میں آپ سوال پوچھیں گے, آپ کو کیا پتا ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا چیز ہے, اس سے منسلک کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹریننگ اس کی بڑی ضروری ہے, اور ٹریننگ کے اور بیک گراؤنڈ کے بغیر آپ ان چیزوں کو جب سمجھ ہی نہیں سکتے تو آپ اس کا انالیسس کیسے کریں گے اور اس کے جڑ تک کیسے پہنچیں گے؟ کامران صاحب معذرت کے ساتھ, میں اور آپ اور نسیم ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. عارف صاحب تو الیکٹرانک میڈیا کے نہیں ہیں ڈائریکٹلی, لیکن فیکٹ یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو یہ بھی فرق نہیں پتا کہ کس کی پریس کانفرنس کو کہاں پہ روکنا ہے اور چلتے دینا ہے. ہم پتہ نہیں ہمیں کون سی ہماری وہ مفاد ہوتا ہے جس پہ ہم وہ چلنے دیتے ہیں. جی ہاں, یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ میڈیا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے بسی کی کبھی تصویر بھی بنی نظر آتی ہے. دنیا میں کہیں پر بھی آپ 2.5 3 4 گھنٹے کی نان سٹاپ پریس کانفرنسز نہیں دیکھ سکتے, کہیں کوئی الاؤ نہیں کرتا. سوری خان صاحب کی بات ختم ہو گئی. الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس کی اس پہ نہیں کہہ رہے, میں تو ساروں پہ کہہ رہا ہوں. آج چودھری نثار کی میں نے دیکھی ہے, وہ صرف 7 منٹ میں ہو سکتی تھی. نہیں 1 منٹ بی میں کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے ذوالفقار مرزا کی چلی 2.5 گھنٹے پریس کانفرنس, اس کے بعد اور مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی, پھر اس کے بعد الطاف حسین صاحب کی پریس ہوئی. یہ 2.5 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنسز اس کا دنیا میں کہیں رواج نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لینگویج کا جو فلو ہو رہا ہے, کیسے کوئی چینل الاؤ کر سکتا ہے؟ میں نے تو ایسے پروگرامز بھی دیکھے جہاں پہ یہ تو پریس کانفرنسز ہوئی, آپ نے مائک اور کیمرہ لگا کے آپ سو گئے اور 3.5 گھنٹے لوگوں کو انلیش کر دیا, 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے عوام پہ. لیکن جہاں آپ نے گیسٹ کو بلایا, آپ کا گیسٹ ہے وہ, اور وہ دنیا کی تمام مغلظات اگر وہ بک رہا ہے کسی کے بارے میں بھی, کوئی بھی آپ کا گیسٹ ہے کسی بھی جماعت کے, تو آپ دوسری جماعت کا اس کا کاؤنٹر ویو بھی نہیں لیتے اور آپ اس کو کراس کوئسچن بھی نہیں کرتے. یہ تو بہت ظلم ہے. اور ابھی ہم نے ان حالات میں دیکھا ہے کہ آپ خاموش ہو کے یا تو آپ کاؤنٹر ویو لے لیں یا اس کو اس سے کریں, یا آپ اپنی معلومات کے ذریعے اپنے سوالوں کے ذریعے اس کو روکیں. یہ ون وے جو انلیش ہوا ہے مغلظات کا جو سسٹم جو ہے, یہ تو پھر دیکھیں, پھر آپ ایک کو جب یہ اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے کو وہ اجازت دینی پڑتی ہے, اور اس سے جو ماحول بنتا ہے اس پہ ایسا لگتا ہے کہ میڈیا جس کے ذریعے یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہرا, اندھا اور ایک طرح سے گونگا ہو کے بیٹھا ہوا نظر آتا ہے, اور جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ بول رہا ہوتا ہے. اور اس ٹرینڈ کو روکنا
خود میڈیا کا کام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ یہ سارا اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے اس میں بنیادی ذمہ داری میڈیا کی ہے, جس نے اپنا ایڈیٹوریل ڈسکریشن استعمال نہیں کیا اور اس کو بہت ہی میں کہتا ہوں کہ نیکڈلی سرنڈر کر دیا. کامران خان, عارف نظامی اور نسیم زہرا ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک کے بعد ویل کم بیک ٹو دم. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. نسیم زہرا صاحبہ, کیا یہ صحیح نہیں ہے جو بریک پہ جانے سے پہلے کامران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر رول آف ایڈیٹر جو ہے وہ ہم نے بالکل اس کو نیگلیجبل کر دیا ہے, نہ ہونے کے برابر کر دیا ہے. بریکنگ نیوز سنڈروم جو ہے اس نے ہمارے ہر ایتھکس کو بائی پاس کر لیا ہے, اور اس کی وجہ سے اور تو ہم نے کیا کچھ نہیں, ہم نے اپنی قوم کو ایک ذہنی مریض ضرور بنا دیا. میرا خیال ہے کہ یہ ہاں صحیح آپ کہہ رہے ہیں, جو بریکنگ نیوز کا فینومینا ہے اور یہ جو آپ پریس کانفرنسز کی بات کر رہے تھے, اوور آل ایڈیٹوریل جو ہولڈ ہونا چاہیے, جس سے کچھ یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے, متعین ہونا چاہیے کہ گفتگو کی نوعیت کیا ہوگی. دیکھیں یہ اس سے کوئی روک تھام بات چیت پر نہیں ہے, اس سے روک تھام ہم یہ نہیں کہہ رہے سبجیکٹس نہ ڈسکس کریں, ایشوز نہ, لیکن طریقہ کار. ایک چیز جو کامران خان صاحب نے کہی جس پر میں دس از مور اے کویسچن, کہ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, تو وہ میں بات نہیں سمجھ پائی ان کا مطلب کیا تھا. اس وقت جو ہو رہا ہے میرا خیال ہے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کی عکاسی کرتا ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پریس کانفرنسز کٹ ہونی چاہیے تھی. ذوالفقار مرزا صاحب کی اتنی لمبی ہوئی. آپ کو یاد ہے مبشر کے جب ان کا جنازہ آیا تھا ایم کیو ایم کے لیڈر کا, تو اس وقت سارے میڈیا نے 2-3 گھنٹے ہم نے اس کو لائیو دکھایا. تو یہ سوالات اٹھانے کی ضرورت ہے, اور اس طرح سے اٹھائے جائیں کہ فیئر پلے ہو اور کچھ سینس ہو اکراس دا بورڈ. اس وقت پاکستان کی جو قوم ہے ان کے ذہنوں میں, دلوں میں ایک فتور جیسی لیکن میں نے ایک بات یہاں پہ جو کرنی ہے نا, کیونکہ کامران صاحب نے بات کی ہے ویری کوئکلی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. محمد مالک نے ایک بڑی اچھی بات کی کیپٹل ٹاک کے اوپر ہی, اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اتنے لمبے لمبے ہمیں بھاشن دیں اور ہم جب اس پہ سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل کر رہا ہے. تو میڈیا کو آپ لوگوں نے کیا کچھ زیادہ نہیں کارنر کر دیا لوگوں نے, اور یہ کہہ کے کہ ہمارے مثلاً الطاف حسین صاحب کو بھی میڈیا سے بڑی شکایت ہے, آپ نے پریس کانفرنس بھی دکھایا ساری. تو میڈیا جو ہے 100 چھتر بھی کھاتا ہے اور عرف عام میں جس کو 100 گڈھے بھی کھاتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میڈیا جو ہے اٹ از دی وپنگ بوائے اور اس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن کامران صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ٹیل ویگز دا ڈاگ, ہم جو اینکر حضرات ہیں ہم جو مرضی کہہ جائیں, ہمارے جو کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے اوپر. اس کے علاوہ بھی کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول کا کانسیپٹ نہیں ہے. جو ریگولیٹری باڈی ہے پیمرا, وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے اپنی. میں نے لاسٹ کویسچن پوچھنا ہے کامران خان صاحب, سب یہ کیا صحیح نہیں میں کہوں گا اگر میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ ہر سیاستدان کو تو برا کہہ لیتے ہیں, ہم لوگ کرپشن کی بڑی بڑے انویسٹیگیشنز بھی کر لیتے ہیں اداروں کے اوپر بھی, لیکن ان ادارے یا پروڈکٹس جن کے ساتھ ہمارے اپنے اپنے چینلز کے, چاہے میرے چینل کے ہوں, کمرشل مفادات ہوں, ان کے متعلق ہم کبھی بھی عوام کے سامنے حقائق نہیں لے کے آتے. اس سے جتنا مرضی نقصان ہو رہا ہو. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے غلط ڈرگز ہیں, میڈیسنز ہیں, یا غلط پوٹنسی کی میڈیسنز جو مارکیٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں, ہم ان کے اوپر نہیں کرتے. isn't that right? آئی تھنک اگر نہیں کرتے تو پھر یہ عوام جو ہے وہ بہت باشعور ہے, وہ سمجھ لیں گے کہ کون سا ایسا ایشو ہے یا کون سے ایسے انٹرسٹ ہے جن کو ہم کور نہیں کر رہے. لیکن ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ ایک پیور اور ایک جسے کہ بہت ہی صاف ستھرا اور سٹریٹ میڈیا, اس کا وجود دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا میں بڑے سٹل طریقے سے ویسٹڈ انٹرسٹ کو لک آفٹر کیا جاتا ہے. صرف یہ کہ وہاں فینس شاید تھوڑی زیادہ ہوتی ہو. پوری دنیا کے اندر اگر ہم یہ سمجھیں کہ پورا میڈیا, خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا, بڑا کوئی وضو کیا ہوا بہت ہی صاف شفاف اور بالکل نیک نام ہوتا ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن کوشش ہر آدمی کو, ہر ادارے کو اور ہر شخص کو جس کا تعلق میڈیا سے ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کرے, اور اپنے ضمیر کے مطابق اپنی ذات سے وہ کوشش نہ کرے کہ کسی برائی پر, کسی کرپشن پر, کسی ناانصافی پر, کسی ایسی چیز پر جو کہ نارمل نہیں ہے اس پر وہ جان کے پردہ نہ ڈالے, یا یہ کہ کسی وجہ سے کسی چیز پر سے
किसी चीज को कम रिपोर्ट करे या किसी को ओवर रिपोर्ट करे, जब तक हमारे ज़मीर जागते रहेंगे उस वक्त तक ये इंशाल्लाह शम्मा भी चलती रहेगी और हालात की बेहतरी होती रहेगी। नसीम ज़हरा साहबा, सेम थिंग। जी, मेरा ख्याल है कि ये बात तो दुरुस्त है, जिम्मेदारी हमारी भी बनती है ये क्लियर हो जाए कि तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं उनका कमर्शियल इंटरेस्ट है, हमारे ओनर्स कोई नेशनल रिफॉर्मर्स नहीं है, सब अपने अपना जो इंटरेस्ट है उसको जाहिर है प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर रहते हुए मेरा ख्याल है हम लोगों के पास बहुत लैटिट्यूड है, हमारे पास बहुत स्पेस है कि हम वो काम करें जो हमारे ज़मीर के मुताबिक हो, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो और लोगों के इंटरेस्ट में हो। आरिफ साहब, देखिए ये मीडिया ओनर्स को हम मतून तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी तो देखें कि भारी अखराजात हैं, भारी भारी तनख्वाहें, माशाल्लाह एंकर जो हैं लाखों में तनख्वाहें लेते हैं। नहीं, तो मुदीरान की भी बड़ी तनख्वाहें हैं जी, सिर्फ एंकर्स की नहीं है, मुदीरान की भी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, तो उन्होंने कहीं से खर्चा तो पूरा करना ना अपना, तो उस हद तक तो ठीक है। लेकिन जैसे कामरान साहब ने कहा, मीडिया जो है कोई, एक तो हमें अपने आप को होलियर देन दाउ नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत पवित्र हैं, हम भी इंसान हैं और बड़ा ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है पाकिस्तान में। बहुत सारे चैनल जो हैं वो इम्प्लोड करके आ गए हैं, जर्नलिस्ट थोड़े हैं, बहुत सारे अखबारात से जर्नलिस्ट यहाँ आ गए हैं। जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है मेरे नज़दीक, तो जो बड़े बड़े अदारे हैं उनको अपने बजट का कुछ हिस्सा जर्नलिस्ट की मिड ट्रेनिंग के लिए, मिड करियर ट्रेनिंग के लिए रखना चाहिए, ताकि प्रोफेशनलिज्म बढ़े। कुछ तो हमारे लोग जो हैं वो ऑन द फील्ड सीख ही रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीर की जो बात की, सच और झूठ का किसको पता नहीं होता। अगर हमको डंडी मार रहे हैं तो हमें दिल में पता होता है कि ऐसा कर रहे हैं हम। आरिफ निज़ामी साहब आपका, नसीम ज़हरा साहबा आपका और ख़ास तौर पे कामरान खान साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ मैं। आप लोगों ने आज वक्त निकाला, आप लोग आए। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा चलते चलते कि एक यानी दो ट्रेंड्स मुझे समझ में नहीं आते हैं इस मुल्क में, और वो एक तो ये है कि जिसका दिल किया उसने, अगर फ़र्ज़ करें आज मैंने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया किसी भी नौइयत का, तो ये मेरे ऊपर ज़रूर फ़र्ज़ बनता है इखलाकी तौर पे और शायद कानूनी तौर पे बने, मुझे पता नहीं, कि मैं कम अज़ कम सबूत ज़रूर लेके आऊँ और सबूत के साथ वो इल्ज़ामात लगाऊँ। और दूसरी चीज़ ये है कि टॉलरेंस और रवादारी बड़ी ज़रूरी है, अहम है कि अगर आज फ़र्ज़ करें मेरे से किसी की ज़ात पे इल्ज़ाम लग गया यहाँ पे और वो सही नहीं है, तो फिर इतना भी आदमी में क्रेडिट होना चाहिए, या इतना हौसला होना चाहिए कि उसको उसी तरह से आके, जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया था, जिस तरह बड़ा करके उसी तरह से आके उसको रेक्टिफाई भी करे। और इससे कोई आदमी छोटा नहीं होगा, लेकिन माशरे में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।